गुमशुदा चीज का मिनट में पता लगाएं। ये आयत पढ़कर आंखें बंद करें, गुमशुदा चीज फौरन सामने होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई हो और वो आपको मिल नहीं रही हो, कोई भी गुमशुदा इंसान आपका रुपया, कोई पैसा, कोई सोने की चीज या कोई भी कीमती चीज जो मिल नहीं रही, वो आप चाहते हैं कि आपको वो चीज फौरन तौर पर मिल जाए, तो ये आयत पढ़कर आंखें बंद कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह वसल्लम जिसने भी ये अमल किया वो आंखें बंद करके इस आयत को पढ़ा तो गुमशुदा चीज फौरी तौर पर उसके सामने आई। तो बहुत आसान सा अमल और इसकी आजमा लीजिए। अगर आपको चंद मिनटों में पता ना चले तो इस अमल को दोबारा भी दोहरा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि जिन्होंने भी इस अमल को किया है बहुत फायदा हासिल हुआ है। आज का वजीफा बहुत खास होने वाला है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब भी कोई चीज़ गुम हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। आपने कुरान पाक की आयत को पढ़ना है और इंशाअल्लाह अल्लाह वजल्ला चंद ही दिनों में आपके तमाम मामूलात दुरुस्त हो जाएंगे, गुमशुदा चीज़ खुद वापस आ जाएगी। मेरी एक बहन है, वो कहती है कि मेरे कुछ अरसा कबल सोने की एक अंगूठी गुम हो गई थी और वो सोने की अंगूठी बहुत बड़ी थी। वो बहुत परेशान थी कि क्या करूं। मैंने बहुत से अमलियात किए, मैंने बहुत से वज़ाइफ किए, मैंने हर जगह से पता भी करवाया कि कोई ऐसा बंदा मुझसे नजर आ जाए कि फौरी तौर पर मेरी वो चीज़ मिल जाए। मैंने बहुत तलाश किया, किसी पर शक नहीं कर सकता क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, तो शक करना भी ज़रा बुरा लगता था, इसलिए मैंने शक भी नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मेरी अंगूठी के गुम हो जाने का मुझे सदमा था। मैं तो बहुत इस वजह से परेशान थी। इस परेशानी के आलम में उन्होंने हमसे राब्ता किया। वो कहती हैं कि मैंने आपसे राब्ता किया और हम उन्हें ये अमल बताया और इस अमल की बरकत से उनकी अंगूठी उन्हें चंद घंटों के अंदर ही अंदर उन्हें फौरी तौर पर मिल गई। जैसे ही उन्होंने वजीफा शुरू किया तो कहती हैं कि मोहज चंद घंटों ही के बाद मतलूबा अंगूठी हमें मिल चुकी थी और हमारी जान में जान आ गई कि हमारी अंगूठी वापस आ गई है। इसी तरह से मेरी एक भाई हैं, वो कहते हैं कि मैं जा रहा था, अगर रास्ते में तो मेरे पास एक थैला था, छोटा सा था पैसों का। मैंने अपने पैसे एक पॉकेट वगैरह में नहीं रखे थे, ना पर्स में रखे, बल्कि एक छोटे से थैले में रख दिए थे और थैले में रखने के बाद मैंने उसको अपनी पॉकेट में डाल दिया। मैं थोड़ा आगे बाजार में गया और मैं आया तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद मुझे जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने जेब में हाथ डाला तो वहां पर वो थैला मौजूद न था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना था और मुझे ऐसा काम था कि वहां पर मुझे ये पैसे जल्द से जल्द पहुंचाने थे। लिहाजा इसी परेशानी के आलम में मेरे पास गुम हो गए। मैं आगे मंजिल को जाने के बजाय वापस काम में मैंने रास्ता इख्तियार किया कि अब क्या किया जा सकता है। इसी परेशानी के आलम में घर आया और मैंने आपको बताया और इस अमल को शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम हो गया कि चंद दिनों के बाद मुझे एक जगह से कॉल आई और कहा कि आप फलां जगह पर पहुंच जाएं, आपको थैला मिल जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा मैं मतलूबा जगह पर चला गया तो वहां पर एक आदमी मौजूद था। तो वो कहने लगा, आपका ये थैला मेरे पास पड़ा है। एक आदमी जा रहा था तो उसके पास ये थैला था और मैंने उस आदमी को आपकी पॉकेट से ये थैला निकालते हुए देखा, लिहाजा मैं उसके पीछे हो लिया। लेकिन अब आप बहुत दूर चले गए थे। ये थैला तो मैंने इससे पा लिया, लेकिन आपका मुझे कोई खास पता नहीं था। मैं बहुत ही परेशानी के आलम में बैठा हुआ था तो मैंने थैले के अंदर से देखा, वहां पर मुझे कुछ चंद कागजात मिले और वहीं पर आपकी एक रिश्तेदार का फ़ोन नंबर भी मुझे मिल गया। वहीं से मैंने आपको राब्ता किया और उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया और वहीं से मैंने आपको कांटेक्ट किया। तो ये आपकी अमानत है, आपका थैला है, आप इसको गिन सकते हैं। तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेक दिल हैं, दूसरों की परेशानी को समझते हैं। आज वही अमल जो कि उन्होंने किया सूरतुल मुज़म्मिल का अमल है, बहुत ही खास है, बहुत ज़्यादा।
تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ اس ایک آیت کی برکت سے آپ کو جو گم ہوئی چیز ہے، چاہے کوئی انسان گم ہو گیا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی خاص مقصد ہے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کیجیے، مکمل توجہ کے ساتھ کیجیے۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات سو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسے اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسی کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ اس کی ہوئی بنائی ہوئی کائنات وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر دوسرا انسان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی غم میں مبتلا ہے۔ ہر حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ایسے بن چکے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی پریشانی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ضرور ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی سنت مبارکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا اس کو اپنا لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنی دوری اختیار ہو چکی ہے، انسان خود پریشان ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت بہت زیادہ نزدیک آ رہی ہے۔ بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی، مصیبتوں کو، غم کو، جس طرح کے بھی آپ کے مشکل حالات ہوں گے، ان مشکل حالات میں یہ دعا آپ کو ایسا اثر دکھائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کس قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں، مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ وہ صبر کرنے والوں کو جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں، ان پر ہیں عنایتیں اور رحمتیں بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبہ فرمایا کہ اسے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور بے ضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورے اتر گئے اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر و ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی۔ مصیبت پر صبر کرنے کے حوالے سے کنز الاعمال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو مان لیا، وہ میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا، میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے صدیق لکھ دیتا ہوں، اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں درجہ سعادت
پانے والوں کی صرف اللہ کی راہ میں پڑتے ہوئے قتل ہونے والے تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ دوسروں کو بھی اس درجے پر فائز فرمایا۔ انسان کو اس کی زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور ان مسائل کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارا اور نجات کی راہ اپنائے۔ ان مسائل کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالعلت ہے، یہ دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے کٹائی تک، تمام تکلیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کی میل کچیل سے پاک و صاف ہو کر خول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخر کے آرام و راحت و وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقررہ محبوب ہوتا ہے اس قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حدیث میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولت و آرام نہیں مل سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب اور شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس دینداری کے لحاظ سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت، ورنہ خلقی آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئی زمین پر بغیر گناہ بدلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ پاک سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری اور اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام و بقا اور مصائب میں اللہ سے قرب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کے درد و قصص کو دور کرنے اور ان کے مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف اندوز اور خداوندی و عنایت و عاجزی کی بارش سے متلاشی کے لیے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں، پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں اجر و خداوندی اور ثواب و آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارت کو بھی پیش نظر رکھے۔ اسی طرح اس کے مصائب اس کے لیے ایمان اور یقین کی تازگی، فکر و آخرت میں اضافہ اور پائے ثواب و استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد مومن کو جب بھی دکھ درد، جو بھی بیماری اور پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کبھی بھی ان کی جان، کبھی بھی ان کے مال اور کبھی بھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک مندہ مومن آخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنی صحت مند آرام دہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب اس قدر سبق روئی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اس کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سامان یوں فرماتا ہے کہ اس مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانے میں مبتلا کر کے
اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو رسول اللہ نے یوں فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان پامال یا اس کی اولاد میں مصیبت مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لاسوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا گناہوں کا کفارہ، بلندی اور درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکات کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ، شفاعت کی کنجی۔ احادیث مبارکہ میں درود السلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود السلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ درود السلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت کے جزوی ایمان بھی ہے۔ اس کے بعد بغیر ایمان کے تکمیل نہیں ہوتی۔ درود السلام پڑھنا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود السلام پڑھنے والے کو اللہ روز قیامت قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ لینے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ والی آیت آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ آیت اس طرح سے پڑھنی ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ فتح۔ یہ ایک آیت سورۃ المزمل کی، آپ نے اس کو 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 1000 مکمل ہوگا آپ کی وہی چیز آپ کو فوری طور پر مل جائے گی۔ آپ اس عمل کو ضرور ادا کریں اور دیکھیں کہ چند ہی گھنٹوں میں آپ کی وہ چیز جس کی آپ کو خواہش تھی، وہ آپ چاہتی تھی، اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات اور آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں، اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، وہ خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رہیں کہ حقیقی کارساز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب کو ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرنا بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر گھر بیٹھ جائے اور اس کے حلال ہونے کے اسباب اختیار کرنا ہی چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر وہ ساری عمر میں بھی بیٹھا رہے تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی دعا فوراً قبول و منظور ہو جائے گی۔ تو اب آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس کو دوسرے تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دعا میں اتنی طاقت و تاثیر ہے کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، پہنچانے سے ہی اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرما دے گا. تو پھر سوچئے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں عطا فرما دیں گے کہ یہ امت کے لیے تحفہ ہے. یہ دعا امت کے لیے تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. ناظرین محترم، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، آپ کسی غم میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، آپ کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھ لینے ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا دی گئی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش اعظم کا پروردگار عالم ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. دعا آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ اس تسبیح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ تسبیح پڑھنا چاہیں تو تسبیح پڑھ لیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام پریشانیوں کو دور کرے. اے اللہ غموں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری کمزوری پر اور میرے وسائل اور میری کوششوں کو کمی پر رحم فرما، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، اگر آپ اپنے آقا سے محبت، ان سے پیار کرتے ہیں تو آج کی یہ پوری یقین کے ساتھ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں اس کو پڑھ لیں اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا. اللہ والو، یہ دعا ہی زیادہ فضیلت والی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر وقت مقصد، ہر کامیابی مل جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں اور اس کو اپنے پڑھتے رہیں تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کر دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.